सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था अल्लाह तबारक व तआला खुद अपनी वहदानियत पर, फरदानियत पर गवाही पेश करता है। शहीदल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्लहुल अज़ीज़ुल हकीम। बाद लोग भी पूछते हैं हर फर्ज नमाज के बाद एहतिमाम के साथ हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं ना। आयतुल कुर्सी तमाम आयत की सरदार है। जिस तरह सूरह यासीन के बारे में आता है ये कुरान मजीद का दिल है, कुरान मजीद का, और ये आयतुल कुर्सी जो है ये जुमला आयत की सरदार है। अब देखिए कितनी अजीम आयत, बड़ी एक आयत, इसमें किस तरह पूरे तौहीद का मफहूम समाया गया है। अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह तबारक व तआला के ज़ाती नाम पाक से शुरुआत है। अल्लाहु, अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है, ला इलाहा इल्लहु, उसके सिवा कोई माबूद, हुवल अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्य के माना हमेशा जो है, जिंदा था, जिंदा हमेशा रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला के हय होने की हर एक चीज गवाही पेश करती है। जितने कब्रिस्तान हैं ये क्या गवाही देते हैं कि रहने वाला एक अल्लाह है, वरना इतने सारे लोग मेरे अंदर दफन न होते। अगर बका किसी जात को है, अगर दवाम किसी जात को है, अगर हमेशगी किसी जात को, दायमी जात एक है, ज़ात पाक के हज़रत अल्लाह जल्ल जलालुहु अल हय्युल क़य्यूम। और क़य्यूम के मफ़हूम के मुताबिक मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। क़याम से, इससे क़य्यूम सीग़े मुबालगा बमाना पूरी कायनात का निज़ाम जो संभालने वाला हो, थामने वाला हो, जिसके हद इख्तियार में है वो क़य्यूम है। लिहाजा बंदे को क़य्यूम वगैरह कहना जायज़ नहीं, मकरूह तहरीमी है। अब्दुर्रहमान को रहमान कहना, अल्लामा शामी अलैहि रहमान ने लिखा है, मकरूह तहरीमी है, बचना चाहिए। जब हम लोग नहीं बचेंगे तो अवाम, बहरहाल जाहिर सी बात है, उनको तो मफहूम भी पता नहीं होता। अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम, वैसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं, ये सीन के कसरे के साथ और नून पर तशदीद नहीं है, सीनतुन है। सीनतुन के माना ऊँग के आते हैं, यानी जो नींद से पहले मुकदमे के तौर पर वो गुनूदगी छा जाती है, सुस्ती आ जाती है, उसको कहते हैं सीनतुन, ऊँग। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला इससे भी बरी है और अल्लाह तबारक व तआला नींद से भी, आराम करने से भी बरी है। ला तअख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम लहू मा फ़िल अर्ज़, तमलीक के लिए, यानी जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीनों में है, ये किसकी मिल्कियत है? हज़रत लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़। मन ज़ल्लज़ी, कौन है वो, यशफ़उ इंदह, जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने सिफारिश करे। अजान की दुआ जो हम पढ़ते हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला से हम क्या मांगते हैं? आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वबअफ़हु मक़ामन महमूदा अल्लज़ी वअदता इलल आलमीन, हमारे आका को मकाम महमूद अता फरमा, जिस मकाम महमूद का आपने उनसे क्या किया है, वादा किया है, शफ़ाअत कुबरा। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में जिब्रील हाजिर हुए तो अर्ज़ की अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है बिल फर्ज, समझाने के लिए, आप लोगों से अर्ज करने के लिए, बिल फर्ज उम्मत 100 करोड़ है, बिल फर्ज। हालांकि अरबों तो खरबों की तो बात ही नहीं, 100 करोड़। अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील को भेजा आपकी खिदमत में 100 करोड़ में से 50 करोड़ वो लोग जिनको आमाल, अपने नेक अमाल की बिना पर बख्शा जाएगा, और 50 करोड़ के बारे में आपको अल्लाह ताला इख्तियार देता है, आप उनकी शफात कीजिए, आप उनको बख्शवाइए। दूसरी सूरत, शफात आपको अता की जाएगी। ये दो ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको ज़ात पाक ज़ुल जलाल चूज करने का इख्तियार देता है। करीब इख्तियार ये करीब ये करते हैं। अल्लाह अकबर, क्या फसीह और बलीग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कामिल दर्जे की मारिफत ज़ात पाक ज़ुल जलाल की हासिल है जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील से फरमाया, जिब्रील ये क्या मतलब, अगर बिल फर्ज मेरी उम्मत 100 करोड़ है या 100 अरब है या 100 खरब है, 100 खरब में से 50 अपने अमाल की बिना पर बख्शाए जाएंगे और 50
کو میری نہیں 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 میری سفارش نہیں، اخترت الشفاعت، مجھے شفاعت جو ہے عطا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی درخواست کی مجھے شفاعت دی جائے۔ اور اس پر جو ذات پاک ذوالجلال نے داد دی، جبریل سمجھتے ہو محمد عربی کس ذات کا نام ہے، یہ جو ہے کہ ان کو نصف بخشانے کا اختیار دیا گیا اور نصف حضرات اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ایک مفہوم۔ ایک یہ کہ جو آقا نے اخترت الشفاعہ، شفاعت کے معنی ہے جب تک امت کے آخری گنہگار کو بھی یہ چھڑا کے نہیں لائیں گے تب تک جو ہے سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو میرے محبوب نے وہ چیز اختیار کی جو ایک وسیع اور وسیع سے وسیع تر مفہوم رکھتی ہے، وہ چیز یعنی شفاعت اختیار کی ہے جناب محمد رسول اللہ۔ اس پر زیادہ کھل نہیں سکتا ہوں اس وقت، مختصر۔ تمام الذی یشفع عنده الا باذنہ، ہے کون جو اللہ کی اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر سفارش کرے گا؟ حالانکہ وہ ہے جناب محمد اور آدم کے پاس امت جائے گی، آدم علیہ السلام ہمارا مسئلہ رکا ہوا ہے، تو جواب یہ دیں گے میں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہو ہی نہیں سکتا، شرم آتی ہے۔ شرم کیوں آتی ہے؟ اللہ تبارک نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن پاک گواہی دے رہا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، دونوں میاں بیوی شجرہ ممنوع کے قریب بھی نہ جانا۔ شیطان بدنصیب نے بہکایا، جھوٹی قسمیں وقاسمہما، جھوٹی قسمیں دلائی، جھوٹی قسمیں اٹھائی، جھوٹی قسمیں کھائی، اور یہ اس کے قریب ہو گئے۔ میں آج شرماتا ہوں۔ بہرحال موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا جائے گا، ان کے بارے میں یہ اشارہ کریں گے علیکم بموسیٰ، جائیے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، وہ کہیں گے بھائی میں نے ایک ہی تماچا قبطی کو مارا تھا، اس کو وہیں موت کی نیند سلایا، اگر اسی پر آج ذات پاک ذوالجلال کی پکڑ ہوئی کم سے کم میں سامنے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ سے وہ عرض کریں گے، ابراہیم خلیل اللہ کی خدمت میں جائیے، علیکم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جواب یہ دیں گے اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھیں گے جب وہ اپنا تہوار منانے کے لیے، میلہ منانے کے لیے چلے گئے تھے اور آپ کی خدمت میں بھی درخواست لے کر کے آئے تھے، آپ ہمارے ساتھ چلیے گا، آپ نے فنظر نظرة فی النجوم، ایک نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور فقال انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اگر آج اسی پر میری گرفت ہوئی، کیا تکلیف تھی، کیا بیماری تھی، میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جا۔ حالانکہ اس سے بڑھ کر کیا تکلیف ہو سکتی ہے کہ پیغمبر اعظم، ایک عظیم پیغمبر کے سامنے کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، بتوں کے سامنے مٹھائی جو ہے نذرانے کے طور پر رکھی جاتی ہے، یہ سب ایک عام انسان، ایک عام موحد کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ چجائی کی خلیل اللہ علیہ السلام، جن کا مقام بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے، جن کو تو معراج میں حضور ان کا انتظار کریں۔ آج اگر کسی کو امامت کی اجازت ہوگی وہ ہمارے بابا ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، وہاں تو جبریل حاضر ہوئے، آپ سے عرض کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قدم وصلی بمعاشر الانبیاء رکعتین، آج تمام انبیاء کی امامت آپ فرمائیں گے، ورنہ آپ بھی انتظار میں تھے۔ آج کن کی باری ہو گئی؟ ابراہیم خلیل اللہ کی، اتنے بڑے موحد، اتنے بڑے موحد، جو ایک آدمی کو اس بنیاد پر اپنے دسترخوان سے بھگاتا ہے جس نے کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں کیے۔ بڑا واقعہ ہے، بڑی تفصیل ہے اس کی۔ تو وہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف وحی آئی، یہ آپ سے روٹا ہوا ہے، میں آپ سے روٹا ہوں، بہرحال کیا پریشان، آپ ہی کے خاطر تو سب کچھ کر رہا ہوں۔ کہا بس پھر کیا ہوا، میرا بسم اللہ اس نے نہیں کی تو اس کو بھوکا آپ نے جو ہے دسترخوان سے بھگایا، نکالا، وہ دوڑتے دوڑتے ان کو پکڑ کے لائے، بھائی آپ مجھے آپ کی بسم اللہ بھی نہیں چاہیے کھائیے۔ کہا کیوں؟ اب کیا پر اس سے پہلے نکالا، اب منت کر رہے ہیں، سماجت کر رہے ہیں، پکڑ کے دسترخوان پر بٹھا رہے ہیں، آخر کیا وجہ؟ جواب کیا دیا؟ اب اللہ کی طرف سے وحی آئی، یہ آتش پرست 90 سال سے آگ کی پرستش کر رہا تھا، میں اس کو اسی طرح کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، یہ میری قدرت کے مزے لوٹ رہا تھا، آج ایک مرتبہ آزمائش کے طور پر آپ کے دسترخوان پر اس کو لا کھڑا کیا اور آپ نے اس کو بھوکا نکال دیا۔ اللہ، یہ وہی اللہ مجھے کھلا رہا تھا۔ تو ابھی کچھ کھایا بھی نہیں، سب سے پہلے کلمہ پڑھ لیا اور الحمدللہ رب العالمین کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ میں بات لمبی چلی جائے گی، میں عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام بھی کیا فرمائیں گے؟ نہیں میں نہیں، ہاں
بابا تو بابا ہی ہوتا ہے، بڑا تو بڑا ہی ہوتا ہے. ہاں میں ایسی رہبری کر سکتا ہوں آپ کو کہ اس کے بعد آپ کو کسی کے بجانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ فائنل ہے. جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. اگر آج کسی کو اجازت مل سکتی ہے وہ ہے ذات پاک محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں بخاری مسلم کی روایت گواہ ہے. اللہ تعالیٰ وہیں سے فرمائیں گے اللہ کے محبوب سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے سامنے، اس طرح روئیں گے، اس طرح معجزاتی طور پر دائیں طرف سے ایک دریا جو ہے آنسوں کا بہائیں گے اور بائیں طرف سے بہائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیے ارفع راسک یا محمد، یا محمد اب سر ناظرین اٹھائیے. اشفا، آپ سفارش کرنا چاہتے ہیں نا، وہی اخترت شفاعت، میں نے سفارش کی ہو، شفاعت کا جو ہے آپشن چوز کیا ہوا ہے، مجھے شفاعت چاہیے، مقام محمود چاہیے. اشفا، آپ نے سفارش کرنی، اشفا کیجئے سفارش تو شفا، آج آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. آج سال آپ نے کچھ سوال کر رہے امت کے بارے میں، توتا کے معنی بچوں، بزرگوں اور حفاظ کے نام عربی میں آپ کو دیا جائے گا. آپ کو ایک ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ خالی دامن واپس نہیں کریں گے، وہ ہے ذات پاک محمد. اور لوگ پوچھتے ہیں آیت الکرسی کا اہتمام ہر فرض نماز کے بعد، کچھ لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی، وہ تو بس سلام دائیں بھائی تو چلے گئے. لیکن آیت الکرسی آیات، جملہ آیات کی سردار ہے، اور اتنا توحید کا مضمون مفہوم اس میں سمایا ہوا ہے. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه. اللہ اکبر، یعنی آگے پیچھے سب کو احاطہ کی، کل شیء، ہر ایک چیز پر احاطہ کی ہوئی ہے اس کی قدرت، اس کا علم، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. اور آیت کا نام کیا ہے؟ آیت الکرسی. کرسی کی کیا معنی؟ اس کرسی پر اپنی شان کے مطابق ذات پاک ذوالجلال جلوہ افروز ہے، وہ ہے کرسی. اللہ فرما رہے ہیں خود وسیع، یہ وسیع ہے، جملہ آسمانوں کو اور جملہ زمین. حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ نے معرف القرآن میں کہیں لکھا ہے 7 زمین 7 آسمان. سمجھو ایک ہماری معصوم بچی، بیٹی، اس کے ناک میں وہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ بالی، تیلی، یعنی کیا کوشر پہ کیا بال ہے یہ عورتوں کو پتا. سمجھو آپ کے یہاں ایک بہت بڑا میدان ہے، گھاس اتنی لمبی ہے آپ کے سینے تک، جس طرح قبر سینے تک تقریباً بنائی جاتی ہے نا، سینے تک، ہاں، تو اس طرح اتنی لمبی گھاس ہے. اس میں ہماری ایک معصوم بچی کی چھوٹی تیلی کہیں گم ہو گئی، کہیں وہ ہماری بچی کھو گئی. اب ہم سب نکلے اس کو تلاش کرنے کے لیے، یہاں تک گھاس ہے، یہاں سے اس کا بھی خوف ہے، ڈر ہے، کہیں سانپ نہ ہو، کہیں بچھو نہ ہو، کہیں کوئی موذی جانور نہ ہو. یہاں سے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ممکن ہے کہ یہ ہاتھ لگے گی؟ اللہ اکبر. حضرت نے فرمایا، جناب محمد رسول نے فرمایا 7 زمین اور 7 آسمان اللہ کی کرسی کے سامنے یہی حیثیت رکھتے ہیں. وسیع ہے، وسیع ہے، تمام جملہ آسمان اور جملہ زمینوں کو السماوات ولا یؤودہ حفظہما، اور کائنات، شہجہات، آسمان اور زمینوں کا نظام چلاتے چلاتے کوئی چیز اللہ کو تھکا نہیں دیتی، تھکاوٹ آپ محسوس نہیں کرتے، چلا رہے ہیں. بلکہ قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر 2 خدا چلانے والے ہوتے تو آسمان سے کیا اترتا؟ خون اترتا. ہاں کیوں؟ ایک کہتا میری چلنی چاہیے، دوسرا کہتا میری چلنی چاہیے، ایک کہتا آج میری چلے گی. موسیٰ نے 1 دن کی حکومت مانگی تھی، پچھلے بیان میں عرض کر چکا تھا، میں آپ سے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہاں سے کیا حکم ہوا؟ 1 پیالی ہتھیلی میں لیجئے اور 1 رات کے لیے قیام کیجئے، کل فیصلہ ہو جائے گا. جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں وہ پیالی کہاں سے گر گئی، آپ کہاں سے بے ہوش ہو گئے، نیند کی آگوش میں چلے گئے. فرمایا 1 پانی کا پیالہ اس کو میں نے پیدا کیا، وہ پانی بھی میری مخلوق ہے، اس کو بھی آپ رات بھر بچا نہیں سکے تو آپ دنیا چلائیں گے. آپ خدا 1 دن کی جو ہے حکومت مانگتے ہیں. بھائی یہ آسان چیز نہیں ہے. وسیع کرسیہ السماوات ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. تو اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز تھکا نہیں دیتی، چلا رہا ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس نظام کو ختم کریں گے تو بجائے اس کی کہ مشرق سے آفتاب طلوع ہوتا ہے، وہ کہاں سے طلوع ہوگا؟ غروب، مغرب سے. غروب کی جگہ سے
طلوع ہو جائے گا. مشرق کا کام غروب تو وہی ہوگا. کل من علیہا فان تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ. تو بہرحال جب تک اللہ تعالیٰ کا منشا تب تک نظام چلا, اور چلا کو رہا ہے. حضرت آپ کے لیے اور میرے لیے بڑی نصیحت ہے, ہر فرض نماز کے بعد ہم اہتمام کے آیت الکرسی, اور اس کی برکت سے دہشت وحشت سے ہم محفوظ رہیں گے, قبر کی دہشت سے بھی, اور سب سے بڑا فائدہ سکرات الموت, اس کی برکت سے کیا ہو جائے گا.